अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान सिकंदर दरवेश, हाजिर हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। साथियों, आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अहम प्रोग्राम है। शोबिज़ गुरु के सिलसिले का ये 50वां प्रोग्राम है और दिलीप साहब के हवाले से ये आज हमारा आखिरी प्रोग्राम। दिलीप साहब के हवाले से आखिरी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं उनके एक परिस्तार का जिक्र बहुत जरूरी समझता हूं यहां। वैसे तो दिलीप साहब के परिस्तारों की तादाद करोड़ों में है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग उनके परिस्तार थे, जो उनके चाहने वाले थे, उनमें सबसे पहले नंबर पर अगर किसी का नाम आता है तो वो उनका नाम आता है। वो बरमला महफिलों में, हर जगह स्टूडियोज में इस बात का इजहार करते थे, इस बात को मानते थे कि मैं दिलीप साहब की फिल्में देखकर, उनसे मुतासिर होकर फिल्म इंडस्ट्री में आया हूं और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि मैं दिलीप साहब जैसा बन सकूं। दिलीप साहब को वो अपने बड़े भाई का दर्जा देते थे और एलानन ये कहा करते थे कि इस दर से, इस घर से मुझे बहुत कुछ मिला, मैंने बहुत कुछ पाया। वो दिलीप साहब की फिल्में देखकर अपना गांव छोड़कर मुंबई आए, अपनी किस्मत आजमाई और एक कामयाब हीरो बने। दोस्तों, मैं तज़किरा कर रहा हूं धर्मेंद्र साहब का। धर्मेंद्र साहब दिलीप कुमार साहब को पूजा की हद तक चाहते थे, बहुत उनसियत थी उनके साथ और उनकी हर वक्त ये कोशिश रहती थी कि दिलीप साहब जहां भी हों मैं उनसे मिलने के लिए पहुंच जाऊं। लेकिन एक वक्त आता है कि दुनिया सबको छोड़नी पड़ती है। ये अफसोसनाक खबर आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, सबने सुनी कि धर्मेंद्र साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। चलते हैं सायरा बानो साहिबा की यादों की तरफ। सायरा बानो साहिबा अपनी यादों के जखीरे को कुरेदते हुए मजीद ये बतलाती हैं कि दिलीप साहब बहुत ही प्यारे और बहुत ही नर्म गुफ्तार शख्स थे और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते थे। उनकी हर वक्त ये कोशिश होती थी कि वो मुझे खुश रखें। सायरा बानो जी कहती हैं कि एक दफा मुझे मार्केट में एक फ्रिज बड़ा पसंद आया, तो मैंने कहा कि मैंने ये लेना ही लेना है। हालांकि घर में जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चूंकि मुझे पसंद आ गया था तो मैं दिलीप साहब से कहा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो तुम ले लो। वो फ्रिज हमने ले लिया। जब वो फ्रिज घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस फ्रिज का एक रैक थोड़ा सा टूटा हुआ था। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतने शौक से ये खरीदा, उसको मैंने जब देखा रैक टूटा हुआ तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो दिलीप साहब ने जब ये देखा तो मुस्कुराए और कहा कि बस इतनी सी बात। फौरन अपने बेडरूम में गए, अपनी अलमारी में से एक हैंगर निकाला, उस तार के हैंगर को तोड़ मोड़ के ला के उस रैक के साथ बांधा और उसको सेट कर दिया और मुझे कहा कि ये लो, तुम्हारा मसला हल हो गया। नहीं, वो इस हद तक मेरा ख्याल किया करते थे। उनकी यही कोशिश रहती थी कि कभी मेरे पाँव में कांटा भी ना चुभने पाए। और फिर एक वक्त आया, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि दिलीप साहब खुद बेचारे बीमारियों के हाथों तंग आकर, मजबूर होकर बिस्तर से लग गए। लेकिन उम्र का तकाजा था, चले ये तो होना ही था। हाँ, ये है कि जब वो बीमार पड़े, जब उनको तवज्जो की जरूरत हुई, तो सायरा बानो साहिबा ने कभी भी किसी और तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्होंने सब सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब का ही ख्याल रखा, दिलीप साहब की तरफ ही देखा,
ان کی ضرورتوں پر ہی توجہ دی۔ دوستو، ہم اس آخری پروگرام میں دلیپ صاحب کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے اور ان واقعات کا ذکر کریں گے آپ کے ساتھ جو پہلے ہم پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ ذرا آپ کے ذہن میں بھی وہ باتیں تازہ ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہی ہے دلیپ صاحب 11 دسمبر 1922 کو پشاور میں پیدا ہوئے اور 12 بہن بھائیوں میں دلیپ صاحب کا چوتھا نمبر تھا۔ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھے، دادی اماں ان کو چھپا کے رکھا کرتی تھیں اور ہمیشہ ان کا بال اس انداز سے کٹواتی تھیں کہ وہ برے لگیں، تاکہ وہ چاہتی تھیں کہ میرے پوتے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ پھر اس کے بعد دلیپ صاحب کچھ بڑے ہوئے، والد صاحب کا جو کاروبار تھا پھلوں کا، وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں پشاور سے اپنی تمام فیملی کو لے کر، یعنی دلیپ صاحب کے بہن بھائیوں کو، ان کی والدہ کو لے کر وہ بمبئی آ گئے۔ اس وقت ممبئی کو بمبئی ہی کہا جاتا ہے۔ کس طرح دلیپ صاحب نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی، کس سکول میں گئے، خالصہ کالج میں رہے، اور راج کپور صاحب ان کے کلاس فیلو تھے۔ دلیپ کمار صاحب کیسے مختلف کام کرتے رہے اور یہاں تک کہ کینٹین پہ اسٹال بھی لگایا۔ وہیں سے قسمت ان کو بامبے ٹاکیز لے گئی، جہاں ان کی ملاقات دیویکا رانی اور اشوک کمار صاحب سے ہوئی۔ دیویکا رانی نے ہی ان کا نام دلیپ کمار رکھا اور کہا کہ یوسف خان سے تم اپنا نام دلیپ کمار رکھ لو۔ دلیپ صاحب نے اس نام کو پسند کیا اور یوں وہ یوسف خان سے دلیپ کمار بن گئے۔ 1944 میں جوار بھاٹا ان کی پہلی فلم ریلیز ہوئی، جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ کوئی خاطر خواہ بزنس نہ کر سکی، لیکن دلیپ صاحب نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کو صحیح طور پہ ہیرو مانا گیا تو فلم جگنو سے۔ جگنو میں ان کی ہیروئن جو تھیں وہ میڈم نور جہاں تھیں، اور ایک گانا جو میڈم نور جہاں اور رفیع صاحب نے مل کے گایا تھا، یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے، اس نے مقبولیت کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دی۔ جگنو کے ہٹ ہونے کے بعد دلیپ کمار صاحب نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور جب انداز ریلیز ہوئی تو انداز میں لوگوں نے دیکھا کہ دلیپ صاحب اداکاری کی معراج پر تھے۔ انہوں نے وہ کام کیا انداز میں کہ اس کے بعد جتنی ان کی فلمیں آئیں، لوگ صرف دلیپ کمار کا نام دیکھا کرتے تھے، صرف یہ دیکھتے تھے کہ اس فلم میں دلیپ صاحب ہیں اور سینما کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ دلیپ صاحب نے بہت عروج دیکھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ساتھ نرگس کا نام جوڑا گیا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان میں اور نرگس میں علیحدگی ہوئی۔ اس کے بعد کامنی کوشل کا نام ان کے نام کے ساتھ آیا، اور کامنی کوشل بدقسمتی سے اپنی بہن کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بہن کے بچوں کی خاطر اپنے بہنوئی سے شادی کر لی اور دلیپ صاحب پھر اکیلے رہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں مدھو بالا ہے، اور مدھو بالا کے ساتھ دلیپ کمار کا تعلق، ان کا رومان جو تھا وہ زبان زد عام تھا۔ جتنے بھی دلیپ کمار صاحب کے پرستار تھے، جو سینما جانے والے لوگ تھے یا فلموں سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، ہر ایک کی زبان پر دلیپ صاحب کا اور مدھو بالا کا ہی قصہ تھا۔ لیکن جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دلیپ کمار صاحب اور مدھو بالا صاحبہ کا قصہ جو تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا، لیکن المیہ انجام کو پہنچا۔ دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی اور دونوں پھر کبھی نہ ملنے کے لیے جدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دلیپ صاحب کی زندگی میں سائرہ بانو جی آئیں۔ سائرہ بانو جی کہتی ہیں کہ میں 12 سال کی عمر سے ہی جب میں نے دلیپ صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میں دلیپ صاحب کو دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی۔
اور میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ میری اگر شادی ہو تو دلیپ صاحب سے ہو، اور میری زندگی کا یہ ارمان پورا ہوا اور میں دلیپ صاحب کی بیگم بن کر ان کے گھر میں آ گئی۔ لیکن جدائی تو یہاں بھی پڑنی تھی، جدائی تو یہاں بھی آنی تھی، کیونکہ موت سے کس کو وفاداری ہے، آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے۔ دلیپ صاحب نے بطور ہیرو 1976 میں آخری فلم بیراگ میں کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 5 سال تک کوئی فلم نہیں کی، آرام کیا، اور 5 سال کے بعد منوج کمار صاحب جو ان کے بہت اچھے دوست تھے ان کو اپنی فلم کرانتی میں واپس لے کر آئے، اور کرانتی میں جو کام دلیپ صاحب نے کیا وہ سب نے دیکھا۔ دلیپ صاحب ہیرو تھے تو بھی لاجواب تھے، جب کیریکٹر ایکٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا تو وہاں پہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہاں پہ بھی اپنے ناقدین کو انہوں نے چپ کروا دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس میں بس یہ کمی رہ گئی یا اس کردار کو ایسے نبھاتے تو یہ ہوتا۔ تمام کرٹکس خاموش تھے، بلکہ سب نے تعریف ہی کی کہ انہوں نے کریکٹر ایکٹرز کو بھی ایسے طریقے سے نبھایا، ایسے اپنے آپ کو ان کرداروں کے سانچے میں ڈھالا کہ دیکھنے والوں کو لطف آیا کہ واقعی اداکار ہو تو ایسا۔ دلیپ کمار صاحب نے 1981 میں کرانتی میں کام کیا، اس کے بعد انہوں نے کافی ساری فلموں میں کام کیا، اور جن میں ودھاتا کا نام آتا ہے، سوداگر کا نام آتا ہے۔ آخری فلم دلیپ صاحب کی جو تھی اس کا نام تھا قلعہ، جو 1998 میں ریلیز ہوئی تھی۔ قلعہ کے بعد دلیپ صاحب نے کسی اور فلم میں کام نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے مکمل آرام کیا، لیکن جو عمر بڑھتی گئی ساتھ میں ان کو چھوٹے موٹے عارضے لاحق ہوتے گئے، اور وہ صحت کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ سائرہ بانو جی کہتی ہیں کہ دلیپ صاحب کو جوانی میں اگر کوئی بیماری تھی تو وہ یہ تھا کہ ان کو اکثر آدھے سر کا درد ہوا کرتا تھا، جسے درد شقیقہ کہا جاتا ہے، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کھانے میں آملیٹ بہت پسند تھا، اور ایک ریسیپی جو منوج کمار صاحب نے انہیں دی تھی اچار آملیٹ کی، وہ بہت پسند کرتے تھے اور اکثر اچار آملیٹ کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ سائرہ بانو صاحبہ نے ان کے لائف پارٹنر ہونے کا، ان کے جیون ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن موت تو آ کے رہتی ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے جانا تو ہے، چاہے وہ کسی مذہب کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ سائرہ بانو جی نے اپنی زندگی دلیپ صاحب کے لیے وقف کر دی، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا، ان کی ذرا سی تکلیف پہ وہ تڑپ جایا کرتی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ دلیپ صاحب ہسپتال داخل ہو گئے، ممبئی کے ہندوجا اسپتال میں ان کا علاج ہوتا رہا، لیکن 7 جولائی 2021 کو ممبئی کے ہندوجا اسپتال میں دلیپ صاحب نے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ سائرہ بانو جی کو اور اپنے کروڑوں پرستاروں کو روتا ہوا اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ سائرہ بانو جی کی جو حالت تھی وہ شاید لتا جی نے ایسے ہی موقع کے لیے گایا تھا 1949 میں، 1949 میں، نالے لمی تے نالے کالی ہائے وے چنا رات جدائیاں والی، نکی جئی جندڑی نو بڑا سارا روگ لایا، تیرے نال اساں لا کے اکھیاں ہائے ایک ہی پواڑا پایا، پھکی پہ گئی گلاں دی لالی ہائے وے چنا رات جدائیاں والی۔ اور باقی سائرہ بانو جی نے بہت چھوٹی عمر میں دلیپ صاحب سے دل لگایا اور اپنی ساری زندگی ان کے لیے وقف کی، ان کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کے ایام گزارے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا۔ لیکن وہ وقت جب دلیپ صاحب اس دنیا سے چلے گئے
وہ سائرہ جی نے کیسے گزارا، اور اب دلیپ صاحب کے جانے کے بعد وہ ان کی یادوں کے سہارے کیسے زندہ ہیں، یہ صرف سائرہ جی جانتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ دلیپ صاحب کو جوہو کے قبرستان میں ممبئی میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور ان کے پرستار ان کی یادوں میں کھو گئے، ان کی ہر بات کو یاد کرتے رہے، ان کی فلموں کو بار بار دیکھتے رہے، لیکن سائرہ جی کا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دوستو، میری اپنی یہ بڑی خواہش تھی کہ میری دلیپ کمار صاحب سے ملاقات ہو سکے، لیکن یہ خواہش ایک ارمان بن گئی اور میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن میں دعا گو ہوں کہ خدا ان کا وہ جہان اچھا کرے اور ان کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ فرمائے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔